बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे। पीडीएम का आज इजलास हुआ है और अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई है। अपोजिशन और पीडीएम जिस मकसद के लिए बनाया गया था, आज उन्होंने ख़ुद ही दफन कर दिया है। उस इजलास की जो कार्रवाई है और उसके बाद जो कुछ उनकी तरफ से बयान किया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे मरियम नवाज़ और बिलावल ज़रदारी की आपस में जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो नून लीग के उम्मीदवारों के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में जो इल्ज़ामात लगा रहे थे और जैसा वहाँ पर आपस में इनका मामलात ख़राब थे, उसके बाद बिलावल को कॉल करके मरियम ने क्या कहा है वो भी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तोशा खाना के जो गिफ्ट थे, जो तोशा खाना की नीलामी होनी थी, उसके ऊपर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, क्या उसके पीछे नून लीग थी और नून लीग क्यों तोशा खाना की जो नीलामी है और उन तहाइफ की जो नीलामी है उसको क्यों रुकवाना चाहती थी, आखिर में इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं पीडीएम के इजलास के हवाले से। आज इजलास हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान की सदारत, उसमें मरियम नवाज़ भी मौजूद थी। नवाज़ शरीफ बीमारी की वजह से जो अलर्ज किया जा रहा है कि वो बीमार हैं, उस वजह से आज वो मौजूद नहीं थे। वीडियो लिंक के ज़रिए बिलावल ज़रदारी और अख्तर मेंगल वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में मौजूद थे। बाकी एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी, शीरीन मज़ारी और ये जो है अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा हैं, तो ये जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। अब इसमें जो अहम जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि एक इन्होंने मिसाक बनाया है और एक मिसाक इन्होंने कौम के सामने रखा है कि ये 12 पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम इकट्ठे हुए हैं और जिस बुनियाद पर हम आगे अपने एहतजाज को लेकर जाएंगे। पहली चीज़ तो उन्होंने ये कही है कि जो इमरान खान ने और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अब गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, जलसे नहीं होने चाहिए और ये जो सारे के सारे मामलात हैं ये अब नहीं होने चाहिए। तो ये कहा गया कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम जलसे भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे और हमें कोरोना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वो लोग हैं जो ये कहा करते थे कि कोरोना आया है और कोरोना की वजह से मुल्क को बंद कर दिया जाए और इमरजेंसी लगा दी जाए, लेकिन आज अपने मफादात के लिए और ये समझते हैं कि अपने मफादात और हमारे जो मफादात हैं वो ज़्यादा हमें अजीज़ हैं बजाय इसके कि कौम क्या चाहती है या कौम के लिए क्या मसला बन सकता है। साथ आज इस पूरी जो 12 नुकाती है उसमें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात हुई कि सियासत में से एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म होना चाहिए। अब मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मरियम नवाज़ साथ खड़ी है। अगर इन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी शर्म व हया होता तो ये पहले मरियम से पूछ लेते कि आपने जो 4 दिन पहले ये कहा है कि अगर इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया जाए तो हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फौज के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, तो मैं सवाल करता हूं कि आपका पीडीएम की कौन सा ये मिसाक हुआ है और आप कौन से चीज़ें सामने लेकर आए हैं और आप क्या चाहते क्या हैं, जब आपकी अपनी जो पीडीएम बनाने वाली है वो ये कह रही है कि अगर इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया जाए तो हम फ़ौज के साथ मामला तय कर लेंगे। तो आप तो खुद फ़ौज से भीख मांग रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि सियासत से जो इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों का किरदार है वो ख़त्म होना चाहिए। आप कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती, आपका ये भी एक पॉइंट था। पार्लियामेंट की बालादस्ती कौन सी है कि जब आप ये मुतालबा करें कि जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको बगैर किसी वजह के, बगैर विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको घर भेज दिया जाए, या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तब भी घर जा सकती है। और आइन में कौन सा ऐसा तरीका है कि किसी वज़ीर आज़म को या किसी जो है वो एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया जाए। आप किस मुंह से पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, हालांकि आपने खुद पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया है। पार्लियामेंट में अगर कोई बिल आ जाता है तो उसके ऊपर सिवाय शोर शराबा के और सीटियां बजाने के आप करते नहीं हैं। अगर आपसे कोई इख्तलाफ कर ले, अगर कोई आपकी पार्टी छोड़कर जाना चाहे तो आप उसके बारे में जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और जो पंजाब असम्बली में हुआ था, जो नून लीग के 5 लोग छोड़कर गए थे उनके सरों पर लोटे रखे गए थे, इस हद तक बेइज्जत किया गया था। ये जमहूरियत है और आप इस
جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی جماعت میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں حافظ حسین احمد بار بار نواز شریف کا جو ایجنڈا تھا، اس کا بیانیہ تھا، اس کو رد کرتا رہا، اور یہ اس کا قصور تھا کہ اس کو پارٹی سے آپ نے نکال دیا۔ باتیں آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی کرتے ہیں، باتیں آپ کرتے ہیں کہ کو بہت بڑا آپ انقلاب لے آئیں گے۔ ہمیشہ انقلاب کی بات، تبدیلی کی بات وہ کرتے ہیں جو اپنی جماعت سے شروع کرتے ہیں۔ جب آپ کی جماعت میں یا آپ کے اپنے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہوگی تو آپ کیسے پارلیمنٹ کی بالادستی لے کر آئیں گے؟ آپ کی پارلیمنٹ کی بالادستی یہ ہے کہ جو معاملات ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہوں، حکومت کسی اور کے پاس چلی جائے تو یہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی آج بات نہیں کی۔ حکومت، یہ جو پی ڈی ایم بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے ایک ہی ان کا مقصد تھا اور ایک ہی نعرہ تھا کہ عمران خان کو گھر بھیجا جائے، اور عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے، اس حکومت کو بھیجنے کے لیے، گھر بھیجنے کے لیے انہوں نے یہ سارا نعرہ لگایا تھا، اور یہ جو ایک ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا۔ آج 12 نکاتی جو ان کا ایجنڈا تھا یا جو انہوں نے میثاق دیا ہے، اس میں کہیں عمران خان کو گھر بھیجنا نہیں تھا، کہیں بھی عمران خان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ جان چکے ہیں کہ عمران خان گھر جانے والے نہیں ہیں اور عمران خان یہیں رہیں گے۔ اور عمران خان جیسے گلگت بلتستان کے لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے یا ان کے اوپر اپنا اعتماد کا اظہار کیا ہے، حالانکہ 2 دفعہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف وہاں پر جو ہے وہ جو گزار بیٹھے تھے، اس کے باوجود عمران خان پہلی دفعہ آئے تھے، اور عمران خان نے وہاں پر جیسے جو سیٹیں لی اور جیسے ان بڑے برجوں کو وہاں پر جو ہے گرایا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ مریم نواز تو کہتی ہیں کہ عمران خان کو اور حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اب مریم کو کون بتائے کہ عمران خان کے پاس 10 سیٹیں ہیں، جس کی سیاست 2.5 سال پہلے جو حکومتی سیاست ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور آپ 30 سال تک مختلف طریقوں سے آپ حکومتوں میں رہے ہیں اور آپ کو 2 سیٹیں ملی ہیں، پھر شرم کس کو آنی چاہیے؟ اور عمران خان تو ایک دن گئے تھے جلسہ کرنے کے لیے، یہاں پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ بھی وہاں پر رہا 15 سے 18 دن، اور مریم نواز بھی 8 دن رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو 3 سیٹیں ملتی ہیں، اور جو نون لیگ ہے اس کو 2 سیٹیں ملتی ہیں، اور یہ شرم کسی اور کو دلوا رہے ہیں۔ اب بلاول کو مریم نے اس لیے فون کیا ہے کہ بلاول نے اپنی پارٹی، ان کی پارٹی نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا، جو سابق وزیر اعلیٰ نون لیگ سے تعلق رکھتے تھے، جو کچھ انہوں نے بلاول زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ سندھ کا انہوں نے اربوں روپے یہاں پر جھونک دیے ہیں، وہی باتیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے۔ جب آج ایک جو ہے وہ حلقہ میں دوبارہ گنتی ہوئی اور نون لیگ کو وہاں پر شکست ہوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رہنما ہے وہ وہاں پر الیکشن جیتا، تو اس کے اوپر جو انہوں نے جشن منایا اور نون لیگ کو گالیاں دیں، اس کے بعد مریم بلاول کو فون کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ملا کچھ نہیں، ہم نے فوج کو بھی گالیاں دے کر دیکھ لیا ہے، ہم نے عمران خان کو بھی گالیاں دے کے دیکھ لیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو بھی گالیاں دے کے دیکھ لیا ہے، ہمیں ملا کچھ نہیں ہے، تو ہمیں کیسے کوئی کامیابی ملے گی؟ تو بلاول نے کہا کہ بھئی معاملہ یہ ہے کہ جہاں سیاست ہے وہاں معاملات اپنے اپنے ہیں، باقی حکومت کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم اکٹھے ہیں کیونکہ ہمارے مفادات ہیں، اور وہ بھی اگر ہمارے اپنے اپنے مفادات نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی اکٹھے نہ ہوتے۔ اب یہ جو ہم اکٹھے ہیں اس کے پیچھے مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے مفادات ایک جیسے ہیں۔ عمران خان نے پی ڈی ایم کو آج ایسی سنائی ہیں، اور پی ڈی ایم کے جو ایک منشور تھا آج جس کو اٹھا کر پھینک دیا ہے، اور عمران خان نے جو آج قوم کو ایک خوشخبری سنائی ہے، ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ووٹنگ کے لیے جو ایک سسٹم لے کر آئے ہیں وہ، اور دوسرا جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو وہاں پر جو وننگ ہارسز ہیں یا جو وہاں پر گھوڑے خریدے جاتے ہیں، جو کرپشن ہوتی ہے، جیسے آپ نے سنا تھا پچھلا جو سینٹ کا الیکشن تھا جو کچھ وہاں ہوتا رہا، تو اس کے بعد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہم وہاں پر الیکشن کروائیں گے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو میں نے وعدہ کیا ہے عبوری صوبے کا، گلگت بلتستان کا، وہ وعدہ پورا کریں گے۔ صرف وہ وعدہ ہمارا کوئی الیکشن کی حد تک نہیں تھا بلکہ بطور وہ وزیر اعظم میرا وعدہ تھا، اور اس وعدے کو ہم پورا کریں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کرپشن کے راستہ ہم نے بند کر دیا ہے، اور اپوزیشن کو یہی تکلیف ہے کیونکہ کرپشن کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان گھر جائے اور ان کی کرپشن کا راستہ دوبارہ کھل سکے۔ ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا
کہ جو معاملہ ہے قانون سازی کا، کیونکہ قانون سازی میں جہاں پر 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے وہاں پر سینٹ میں ان کی بھی جو ہے وہ میجورٹی ہے، تو قانون پاس کرنے کے لیے ہمیں اپوزیشن کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ اور اگر اپوزیشن واقعی سنسیئر ہے اور وہ جو باتیں کرتی ہے، وہ جو تقریریں کرتی ہے، اگر وہ واقعی سنسیئر ہے تو الیکشن ریفارمز کے لیے جو ہم ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں اور الیکشن ریفارمز کے لیے جو ہم نئی چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم معاشرے کے اندر یہ جو دھاندلی کا رونا رویا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے دھاندلی کا رونا رویا جاتا ہے، عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اگر الیکشن ریفارمز ہو جائیں گی تو اس کے بعد دھاندلی کا راستہ بند ہو جائے گا اور جو ہارے گا وہ کھلے دل سے اپنی ہار کو تسلیم کرے گا۔ تو عمران خان کے آج کے خطاب نے اپوزیشن پر بجلی گرا دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے، پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ وہ عمران خان کو کمزور کرے گی، لیکن عمران خان نے ان کو انہی کی جو چالیں ہیں وہ ان کے منہ پر دے ماری ہیں، اور عمران خان نے گلگت بلتستان کا الیکشن بھی جیتا ہے اور وہ آگے پاکستان کو بھی ترقی کی منزلیں طے کروائیں گے۔ اب اس میں معاملہ رہ جاتا ہے توشہ خانہ تحائف کی نیلامی جو 25 نومبر کو ہونی تھی، اس کے پیچھے جو ہے وہ نون لیگ نے، اب یہ وہاں پہ ایک مقامی وکیل صاحب ہیں جنہوں نے یہ درخواست فائل کی ہے، لیکن میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق ہے۔ نون لیگ نہیں چاہتی کہ جو تحائف ہیں وہ نیلام ہوں توشہ خانہ کے، وہ نیلام ہوں گے تو جو توشہ خانہ میں جو کچھ انہوں نے جو بھاگ سرکار ضبط کیا گیا تھا نواز شریف کا اور آصف زرداری کا اور ان لوگوں کا، تو وہ بھی نیلام ہوگا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کل اگر ہم ہم دوبارہ کہیں آ گئے اپنا جو حکومت میں تو یہ جو تحائف ہیں توشہ خانہ کے یہ ہمارے کام آئیں گے۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پر پڑے ہیں اور یہ قیمتی چیزیں ہیں، ہم ان کو بیچ کر ہم ریاست کے لیے کوئی فائدہ ہو جائے گا، ریاست کے خزانے میں ان کو جمع کروا دیں گے تاکہ ملک کا کوئی بھلا ہو، ہم فائنینشلی بڑے مسائل سے گزر ہیں اور وہ مسئلے کچھ حل ہوں۔ لیکن اپوزیشن یہ نہیں چاہتی اور نون لیگ یہ نہیں چاہتی۔ انہوں نے ایک درخواست فائل کی تھی، چیف جسٹس قاسم خان صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کے وہاں سماعت تھی اور انہوں نے جو نیلامی ہے وہ رکوا دی ہے اور 9 دسمبر کو اٹارنی جنرل سے جواب طلب کر لیا ہے۔ انہوں نے آرٹیکل 25 کے تحت جو ایکویلٹی آف سٹیزن ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے کہ اگر آپ نے نیلامی کرنی ہے تو اس نیلامی کو آپ اوپن کریں تاکہ جو خریدنا چاہتا ہے وہ خریدے۔ تو اب 9 دسمبر کو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔